बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त गाज़ा की जो सूरत हाल है, असर हाजिर का अगर करबला कहा जाए उसे, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। इजरायली बर्बरियत में हर घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। वहशियाना तौर पर बमबारी वहाँ पर जारी है और तिब्बी मराकज़ नहीं छोड़े गए, अस्पताल नहीं छोड़े गए। अभी जो अस्पताल के अंदर हमला हुआ है कुछ घंटे पहले, वहां पर 800 से ज़ायद ऐसे मासूम जख्मी फ़लस्तीनी मौजूद थे जिन्हें शहीद कर दिया गया इस वहशियाना दरिंदगी के अंदर। दूसरी जानिब अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब किस्म के मंतक अपनी पेश की है। अस्पताल पर उन्होंने कहा कि जी हमला इजराइल नहीं, दूसरे फरीक की कार्रवाई लगता है। ये अब दुनिया इस तरह से डिवीजन कर रही है गाजा के मुसलमानों के दरमियान, फ़लस्तीन के मुसलमानों के दरमियान और इजराइल जैसे दरिंदों के दरमियान, कि इन कार्रवाइयों को भी मुसलमानों के ऊपर डाला जा रहा है। गाजा के अंदर जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन और इजराइल की जो जंग है किस नहज पर पहुंच चुकी है, इसके ऊपर मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहले ही आज प्रोग्राम मुकाबले के पहले हिस्से के अंदर करेंगे। दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के सियासत को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत के मामले के ऊपर बात होगी। 2 रुकनी बेंच भी बन गया है। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब जो है वो आज जब ये दरखास्तें आई तो नायब प्रोसिक्यूटर पर वो कुछ हमें बरम भी होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जी एक तो कल बड़ी आम समात होने जा रही है, मगर कल कहेंगे फैसला ही कलअदम करार दे दिया। ये उन्होंने नायब के ऊपर जो है वो सख्ती की है, बरहमी की है कि आपको जमानत पर भी कोई एतराज नहीं होगा। इसके ऊपर बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का एक और मामला है मलिक रियाज को लेकर कि मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपने किस वादे से मुकरे हैं। ये वादा बड़ा ही खौफनाक है जो बहुत ही महंगा साबित हुआ था और आज इस वादे के ऊपर दोबारा से हम बात करने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत की भी बात करेंगे कि क्या जो निगरान विफाकी हुकूमत है उसके मैंडेट का ये हिस्सा मौजूद है कि कानून साजी हो या फिर अदलिया के फैसले हों, उनके ऊपर जाके जिनका काम है इलेक्शन कराना वो जाके अपीलें दायर करें इन फैसलों और कानून साजियों के ऊपर। इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, आज मेरे पास सवाल नहीं है फ़लस्तीन इजराइल की जंग के हवाले से। आज मैंने 2 वीडियोस देखी हैं मासूम बच्चों की। एक बच्चा जो वहशियाना बमबारी में इस कदर खौफजदा था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे रोना है, उसे जवाब देना है, वो कांप रहा था। और एक ऐसी बच्ची देखी, हाथ में उसके सुदर चूसनी, एक ऐसी बच्ची छोटी सी, मगर वो कांप रही है, वो तकलीफ में है, वो रो रही है। उसे नहीं पता वो किस सरजमीन पर है, मगर उसको इतना पता है कि बमबारी है, मैं जख्मी हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे अहले खाना नहीं है। गाज़ा में एक इंसानी बहरान फूट पड़ा है। ये जो आपने 2 इमेजेस दिखाए हैं, मेरा ख्याल है कोई भी आदमी जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिल है उसको, जिसने भी ये देखे हैं वो अफसरदा है, तकलीफ़ में है और ये पूरी दुनिया में देखे गए हैं। और इसके अलावा उन्हीं बच्चों की, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये 500 से ज़्यादा जो लोग शहीद हुए हैं वहाँ पे, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद क्योंकि बच्चों की है। और उन्हीं बच्चों को पहले वीडियो भी दिखाई जा रही थी कि वो बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और वो बड़े अच्छे ज़िंदगी से भरपूर है। और उसके बाद फिर वो जो आप बता रही हैं, फिर जो लाशें और लाशों के उनके कईयों के तो टुकड़े इस तरह के हैं कि मैं अभी देख रहा था तो ये अकमल साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे थे आप कैसे देख पा रहे हैं। तो मैं नहीं, रात को ये जब ये सारा हो रहा था तो देख रहा था कि हद के बाद वाकई मैं नहीं देख पाया। मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और मैं नहीं देख पाया। तो मगर क्या करें, हमारी नौकरी का ये होता है कि हमें देखना भी होता है और फिर जज्बात को कंट्रोल करके उस पर बात भी करनी होती है। क्या करें कि हमने बड़ा कुछ एज ए रिपोर्टर, हमारी नौकरी की नौयत इस तरह की है कि बड़ा कुछ किया, वार्स भी कवर किए हैं हमने। जो है अफ़गानिस्तान बिल्कुल हमारे नेक्स्ट डोर पे, इतना सा 20 साल 25 साल जो है वो जंग रही, क्या कुछ नहीं देखा। और भी डेजर्ट स्टॉर्म पे भी मुझे मौका मिला हुआ है। मैं 9/11 को भी मैं अमेरिका में उस वक्त मौजूद था और अपने घर की खिड़की से मुझे ये मौका मिला हुआ है कि पेंटागन के अंदर जो जहाज़ गिरा था वो मेरे घर के अपार्टमेंट की खिड़की से नज़र आता था, तो वहाँ से भी मुझे रिपोर्ट करने का मौका मिला हुआ है। तो बड़े आसानियत देखी हमने। जो है ईरान इराक की जंग देखी हुई है, अफगानिस्तान देखा हुआ है, 9/11 देखा हुआ है, वॉर ऑन टेरर देखी हुई है। उसके बाद अभी इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर जो इतनी खून खराबा हुआ है बेताशा है। मगर ये जो है
یہ اس وقت جو ہو رہا ہے فلسطین کے اندر اور غازہ کے اندر جو ہے یہ اتنا تکلیف دہ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی سانحہ کوئی بھی اس طرح کا اس نے اس طرح دل کو نہیں تکلیف دی جو اس نے جکڑا ہے, اس طرح جکڑ کے رکھ دیا ہے. اور وہ صرف فگرز نہیں ہیں, سم ٹائمز یہ نہیں میٹر کرتا کہ یہ کرکٹ کے رنز کی طرح آپ کہیں جی 500 مر گئے 700 مر گئے. آف کورس وہ بھی بڑے خوفناک ہیں کہ فگرز بھی اب بڑھتے جا رہے ہیں کہ فلسطینی جو شہداء ہیں وہ 3,500 سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں, 13,000 زخمی ہو گئے ہیں, 2,000 کے قریب جو ہیں 1,500 اور 2,000 کے درمیان میں اسرائیلی فگرز بھی بتائے جا رہے ہیں اموات کے. اور جو اس واقعے میں 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سم ٹائمز فگرز ڈونٹ ٹیل یو دی اسٹوری, اسٹوری کے پیچھے اسٹوری جو ہوتی ہے اس کے امیجز جو ہیں وہ دماغ میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ میرا خیال نہیں جائیں گے. اور وہ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے پوری دنیا میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ کافی سارے ملک جو کہ پہلے ایک بڑا سخت رویہ رکھ رہے تھے, خاص طور پہ جو ایلائز ہیں ویسٹرن کنٹریز جو کہ اسرائیل کی ہمیشہ انہوں نے ہر صورت میں پچھلے 75-76 سال میں وہ ہر چیز میں انہوں نے سپورٹ دی, ان کو بھی انٹرنیشنل پبلک اوپینین کے لیے اور اپنے ملک کے عام انسانوں کے لیے اپنے رویوں میں لچک دکھانی پڑی اور اس کی مذمت کرنی پڑی. میں دیکھ رہا تھا ساری کہ افریقن یونین نے تو بہت سخت قسم کا انہوں نے بیان دیا ہے, مجھے جس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. یہ وار کرائم ہے یہ جو ہوا ہے ہاسپٹل کے اوپر. اس کے بعد برازیل نے انہوں نے کہا جی ٹوٹلی انجسٹیفیبل ٹریجڈی ہے اور یہ عام آدمی کو جو ہے نا یہ کرنا ایک پاگلانہ حرکت ہے, یہ وار کرائم ہے. ان کی طرف سے بھی ہے, یہ لولا صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد کینیڈا جو کہ بہت زیادہ امریکہ کی بالکل وہ ایک قسم کے پوڈل کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور وہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب یہ جو ہے رائٹ آف ڈیفینس ہے اسرائیل کا. تو آج جو پرائم منسٹر ٹروڈو صاحب نے ان کی طرف سے بھی یہ آیا ہے کہ جناب یہ بہت ہی ہارفک ہے اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے جو اس وقت ہوا ہے, اور انٹرنیشنل لاز نیڈس ٹو بی رسپیکٹڈ ان دس, اور رولز اراؤنڈ وارز اینڈ اٹس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اٹ ہاسپٹل. تو ان کو بھی مجبوراً یہ اپنے کہنا پڑا ہے, مذمت کرنی پڑی ہے کہ وہ پہلے بیلنس آؤٹ نہیں کر رہے تھے, وہ ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ دے رہے تھے. چائنا کا پہلے بھی اس طرح کی بیان آیا تھا, مزید ان کا بڑا سخت آیا ہے. انہوں نے کہا جی وی شاکڈ بائی اسٹرانگلی کنڈیم اے اسٹرائک آن ہاسپٹل, اور انہوں نے کہا جی امیجیٹ سیز فائر ہونا چاہیے اور اس کا جنگ کا خاتمہ کرنا چاہیے. بالکل یورپین یونین جو کہ پہلے وہ بھی بہت زیادہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تو ان کی طرف سے بھی جو ابھی ان کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے بھی ہے کہ جناب جی یہ کیا ہے, innocent civilians pay the highest price, responsibility for this crime must be clearly established and the perpetrators held accountable. جو ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا جو کہ جس طرح کے فرانس کا بھی اس طرح میں پہلے آ جاؤں کہ فرانس نے بھی چینج کیا ہے, پھر رشیا کی طرف سے بڑا سخت وہ آیا ہے. وہ کہ جی وی کوالیفائی سچ اے felonious deed as a crime, an act of dehumanization. اور سعودی عربیہ نے بھی بہت سخت الفاظ میں کیا ہے. بس امریکہ سب سے زیادہ ہے کہ جو ملک اس وقت سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے, جو اسرائیل کو بھی انفلوئنس کر سکتا ہے اور باقی ویسٹرن کنٹری کو بھی میٹر کر سکتا ہے, ان کی طرف سے بڑا ہی ایک انفارچونیٹ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کا ایک تو وہاں پہ ایسے موقع پہ آنا, اور یہ جب آگے سے بھی جب کہ معاملات بڑھ گیا, اور پھر یہ جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کہا یہ کہنا کہ جی ساتھ نتنیاہو کے بیٹھ کے کہ یہ دوسری پارٹی نے کیا ہے اور ابھی بھی وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں, اس سے ایک بالکل ایک عجیب سی سچویشن آ گئی ہے اس کے بعد کہ یہ جو نظر آ رہا ہے. اور یہ اس کے بعد ظاہر ہے اس جو ریئیکشن آیا ہے کہ محمود عباس جو فلسطین کے جو پی ایل او کے صدر ہے وہ بھی انہوں نے اپنی میٹنگ ختم ان کے ساتھ جو کینسل کر دی ہے. پھر اردن کے اندر جو ہے کہ عبداللہ کے ساتھ مصر کے صدر کے ساتھ وہ ملاقاتیں بھی ان کی کینسل ہو گئی ہیں. تو ایک امریکن صدر کے لیے یہ کافی قسم کی ایک ریبیوک ہے, ایک بےزتی ہے کہ جب ان کے ساتھ جو چھوٹے ممالک کے صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا
انکار کر دیں. ٹیبل ٹاک مگر وہ کیا کریں اس وقت جو پورے مسلمان ممالک میں ہی نہیں، عرب خطے میں نہیں، دنیا بھر کے اندر جو ہے پبلک اوپینین بڑا خوفناک ہے. جس طرح یہ جو امیجز ہیں یہ ہر ایک کو اس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، جوڑ کے رکھ دیا ہوا ہے. کہ اگر سم اپ کریں وہ جو فگرز کی آپ بات کر رہے تھے، ہمارے لیے تکلیف دہ اس سے زیادہ اور کیا جملہ ہوگا کہ وہاں پر کفن نہیں مل رہے. عامر صاحب یہ فگرز تو کچھ بھی نہیں، کفن نہیں مل رہا وہاں پہ، اس حد تک وہاں پہ. اور وہ اس کا ابھی اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے باوجود جو ہے اسرائیل بیک آؤٹ کرتا ہوا نہیں نظر آ رہا. اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی اس کے بعد وہ میرا خیال وہ اور شاید اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اور انکریجڈ ہوں. اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ پہلے تو یہ صرف غزہ کی حد تک تھا، تو اب ویسٹ بینک میں بھی جو ہے بہت زیادہ وہاں بھی مزاحمت شروع ہو گئی ہے. جلسے جو جلوس نکل رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. پورے اسی طرح کے امیجز جو ہیں اردن کے نظر آ رہے ہیں، مصر کے نظر آ رہے ہیں، ٹونیشیا کے نظر آ رہے ہیں. تمام ہی اسلامی ممالک کے اندر سے جو ہے نا ایک بڑا ریئیکشن آ رہا ہے. یہ اب پتہ نہیں یہ کہاں جا کے معاملہ رکے گا. یہ کسی سمت بھی جا سکتا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرے گا. اور خاص طور پہ ایران کے بیانات کے بعد کے باقی سارے تو ابھی بھی جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مذمت ضرور کر رہے ہیں، مگر ایران نے سب سے زیادہ سخت اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے کہ ہم یہ اس طرح دیکھ کے بائی سٹینڈرز نہیں رہ سکتے. ہم یہ سارا ظلم ہوتے ہوئے ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. عامر صاحب المیہ یہ بھی ہے کہ مصر کے بارڈر کے اوپر ڈھیروں ڈھیر ٹرک کھڑا ہے امداد کا. پانی کی قلت ہے اس وقت، وہاں پر بھوک افلاس ہے. امداد بارڈر کے اوپر کھڑی ہے، آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں. مجھے ویلکم کرنے دیجئے سابق سفیر رہی ہیں ملیحہ لودھی صاحبہ. بہت شکریہ ملیحہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے غزہ اور فلسطین کے اوپر. جی میں بالکل ڈاکٹر صاحبہ سے ہی، ڈاکٹر صاحبہ سے زیادہ موضوع اس وقت کوئی آدمی نہیں ہے، کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہماری سفیر رہی ہیں، پھر امریکہ میں 2 دفعہ سفیر رہی ہیں، برطانیہ میں رہی ہیں، اور یہ بڑے کینوس کے اوپر دیکھتی ہیں. اور میں صرف آپ کی توثیق کر دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی کہ جو رافع کی جو بارڈر ہے وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے کچھ لچک دکھائی گئی ہے، اور شاید وہاں پہ اجازت دے دی جائے کہ وہاں سے یہ جو ترسیل کا سامان جا سکے. خدا کرے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب میں کوئکلی اس پہ آتا ہوں پوائنٹ پہ کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، میں نے آپ سے پہلے تھوڑی سی ناظرین کے لیے منظر کشی اس کی ہے، تو 2 ہی صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے. ایک ہے کہ یہ ایسکیلیشن ہوگی، دوسرا ہوگا ڈی ایسکیلیشن. سو اگر وہاں پہ خدا نہ خواستہ ایسکیلیشن ہو کہ، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ یہ دوسری پارٹی نے ہی کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کو ایک قسم کا انکریج کیا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ سٹرائکس جاری رہتی ہیں اور اس طرح ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہوتا رہا اور اموات ہوتی رہی، اور اس کے بعد یہ زمینی حملہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ کس طرف حالات جاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو؟ دیکھیں عامر، ایک تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ یہ ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے، ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے. میں ڈی ایسکلیشن کا بعد میں پوچھوں گا، پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسکلیٹ کرے تو واٹ آر دی کانسیکوینسز دیٹ وی شوڈ بی ریڈی فار؟ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتا دوں، میں ایسکلیشن کی بات کر کے اس کے بعد پھر میں واپس جاتی ہوں جو میں پوائنٹ کرنا چاہ رہی تھی. ایسکلیشن سے ظاہر ہے پھر جو ریجنلائز ہو جائے گی یہ جنگ جو ہے وہ پھیل جائے گی پورے خطے میں، اور اس میں اور بھی ملک جو ہیں وہ سکن ہوں گے، اور اس سے اور زیادہ سچویشن سیریس ہو جائے گی اور گمبھیر ہو جائے گی، اور اس کا آؤٹ کم پھر بہت ہی انسرٹن ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یہاں عامر مجھے اجازت دیں کہ میں تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں اس بات کی کہ جن ملکوں نے کوشش کی تھی ڈی ایسکلیشن کی، اس میں روس اور چین شامل ہیں، اور انہوں نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کچھ دن پہلے روس نے بلکہ ایک قرارداد پیش کی جس میں کہ انہوں نے سیز فائر کی کال دی، لیکن اس قرارداد کو 9 ووٹ نہیں مل سکے، اس لیے کہ امریکہ اور اس کے جو حامی ممالک ہیں جس طرح UK، فرانس، جاپان وغیرہ،
انہوں نے ساتھ نہیں دیا, انہوں نے اپوز کیا سیز فائر کو. اور آج کی جو خبر ہے وہ یہ اگین یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ایک برازیلین پروپوزل تھی, انہوں نے ایک ریزولوشن موو کیا اور اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہیومینیٹیرین پاز ہو, یعنی کہ سیز فائر کی کال نہیں دی, انہیں پتا تھا کہ اس کے لیے سپورٹ نہیں ہوگی ویسٹرن ممالک سے, تو انہوں نے صرف ہیومینیٹیرین ایکسس مانگا اور کہا کہ جی پاز ہونی چاہیے, پاز ظاہر ہے فائٹنگ میں ہی ہوگی عارضی طور پہ, جس سے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور امداد جو ہے وہ جا سکے غازہ میں. عامر اس کا بھی اس دفعہ یو ایس نے ویٹو کر دی ریزولوشن, اس لیے کہ میجورٹی جو ممبرز تھے, 15 ممبر ہوتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, میجورٹی جو تھی انہوں نے یس ووٹ کیا اور امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو اب یہ مجھے بہت افسوسناک بات ہے کہ ایسے وقت پہ, جبکہ آپ بھی جس طرح بتا رہے تھے شروع میں کہ اتنی شدت سے لڑائی ہو رہی ہے, اتنے زیادہ سویلین کیجولٹیز ہو رہی ہیں, ہسپتال پہ جو اسٹرائک ہوا وہ ایک الگ وار کرائم ہے, اس کے باوجود کہ اتنی سنگین صورتحال ہے, مغربی ممالک جو اپوز کر رہے ہیں سیز فائر کو, بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور اس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے کون ہے اور امن کے لیے کون ہے. جس طرح آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ پورے خطے میں یہ پھیل جائے گی اور اس کا ہر ملک کے لیے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر جو مسلم ممالک ہیں, مونارکیز بھی ہیں, ڈکٹیٹرشپس بھی ہیں, تو وہاں پہ جو لوگوں کا پبلک کا جو موڈ نظر آ رہا ہے, جتنے وہ ایجیٹیٹڈ ہیں, جتنی وہ تکلیف میں ہیں, تو میرا ہر ملک کے لیے جو ہے اگر وہ میچ نہیں کریں گے اپنی پالیسیز کے ذریعے لوگوں کی تشفی کرنے کے لیے, تو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. جی بالکل, میں تو سمجھتی ہوں کہ پورا خطہ ہی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا اور اس کے جو اثرات ہوں گے بین الاقوامی سطح پہ, ورلڈ اسٹیبلٹی پہ, وہ بھی منفی ہوں گے. ظاہر ہے اس میں معاشی کانسیکوینسز بھی ہوں گے اور اسٹریٹجک کانسیکوینسز بھی ہوں گے. تو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت ساری سفارتی کوششیں جو ہیں ان کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ وہ سیز فائر ہو, لڑائی بند ہو, سویلین کیجولٹیز جو ہوئی ہیں اور نہ ہو, اور یہ کہ غازہ کے جو لوگ ہیں جو اتنے مشکلات میں ہیں, اس وقت سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ ان کو امداد پہنچنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل اس وقت حالانکہ حالات جو ہیں وہ اچھی خبریں تو نہیں آ رہی, اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں جس طریقے سے یہ ویٹو کیا گیا, ویسٹرن ممالک کا خاص طور پہ جو رویہ ہے یہ کوئی ڈی ایسکلیشن کی طرف نہیں جا رہی. وہ فرض کریں کہ ڈی ایسکلیٹ بھی ہوتا ہے تو جو آلریڈی ہو گیا ہے کہ یہ جو ایک اسرائیل کی جو ایک مت تھی اور کہ جی انوینسیبل ہونے کی, اور دوسرا یہ جو ایک آکیوپیشن کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری تھا, اور یہ پوری دنیا میں ایک فوکس میں آ گیا. میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی بھی جو ہے پیلسٹائن اس طریقے سے فوکس میں آیا ہو جو کہ اس وقت آیا ہے, کہ دنیا کا کوئی میڈیا اس وقت نہیں ہے جو اس طریقے سے, ڈیزرٹام میں بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طریقے سے ڈسکشن ہوئی ہوگی جو اس وقت گھر گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہے. تو ایون ڈی ایسکلیشن کے بھی جو ہیں اگر یہ کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کو, اس لیے کہ انہوں نے ایک ون سائیڈڈ پالیسی کے تحت جو اسرائیل کا جس طرح سے ساتھ دیا ہے, اور آپ نے سن ہی لیا ہے کہ جس طرح سے صدر بائیڈن نے اپنے دورے میں جس قسم کی باتیں وہاں کی, اور اس سے بھی انکار کر دیا کہ یہ حماس کہہ رہی ہوں کہ یہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اس ہسپتال پہ, وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا دوسری پارٹی نے کیا, یعنی کہ اسلامک جہاد نے یا حماس نے, یہ کلیئر نہیں تھا ان کی طرف سے. تو آپ ڈی ایسکلیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تو ایک تو یہ کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کو, اور اس کی جو مڈل ایسٹ کی جو لیٹسٹ پالیسی تھی, اور وہ یہ تھی کہ عرب ممالک کی ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے جائیں اسرائیل کے ساتھ. تو میرا خیال ہے وہ پالیسی جو ہے وہ تو بالکل ہی اس سے پانی پھر گیا ہے, اس پہ بہت ہی بڑا دھچکا لگا ہے اس پالیسی کو, بیکاز اس پالیسی کا جو بیسک بنیادی پرپس تھا وہ تھا کہ کسی طرح سے ہم اس کو سائیڈ لائن کر دیں, پیلسٹینین ایشو کو, اور اس کو سائیڈ لائن کر کے
ہم عرب ممالک کے پیس ایگریمنٹ کروانا شروع کر دیں اسرائیل کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو بالکل ہی ڈسفنکشنل پالیسی تھی اور وہ فیل ہو گئی. اب جہاں تک اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیلسٹائن ایشو کا کیا ہوگا. مگر انفارچونیٹلی جو مجھے نظر آتا ہے وہ بہت ہی پولرائز جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, اور آپ نے دیکھ لیا ہے سیکورٹی کاؤنسل میں کتنی پولرائزیشن ہے. تو اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ کس طرح سے پھر ہم اس طرف جائیں کہ پیلسٹینین ایشو کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے, بیکاز اس کے لیے اسرائیل تیار ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتا تھا, مگر اس کے بعد اس نے 1 اسٹیٹ سولوشن امپوز کرنے کی کوشش کی, اور آج بھی وہی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیشن کے اپنے نقصانات ہیں اور ڈی ایسکلیشن کے اپنے پرابلمز ہیں. کلیئر نہیں ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. جی نہیں, آپ کی اس میں ایڈ کرتے ہوئے کہ جس طرح کچھ کنسیکوینسز, تو جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکٹونک شفٹس تو آ چکی ہوئی ہیں, کہ یہاں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی پہلے یہ کوریڈور بن رہا تھا انڈیا سے یورپ تک کا, پھر جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کی ڈیٹا اور صلح ہو رہی تھی, اور یو اے ای اور تمام مڈل ایسٹ کی کنٹریز جو اس طرف گامزن نظر آتی, تو وہ سارا پروسیس ایک تو رک گیا. دوسرا یہ کنسیکوینسز جو آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں کہ حزب اللہ شیعہ اور ماس سنی آپس میں, اسی طرح ایران اور سعودی عربیہ, یا آپس کے جو تفرقے تھے مسلمان دنیا کے اندر جو ہے وہ بھی اس ایشو کے اوپر بلکہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ میں چاہوں گا کہ ہم پاکستان کے پرزم سے اس کو جو ہے ہم اس میں ہمیں کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے پاکستان کا موقف بہت ڈیکیڈ سے ایک بہت ہی اصولی موقف رہا ہے, اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک لنک بھی ہے. ایک جگہ آکوپیشن اسرائیل کی ہے فلسطین میں, اور ایک جگہ آکوپیشن ہندوستان کی ہے کشمیر میں. تو یہ 2 ایشوز بھی دیکھیں پاکستان کی جس کو آپ پرزم کہتے ہیں اس میں لنکڈ ہیں. تو پاکستان نے ہمیشہ ایک اسٹرانگ پوزیشن اختیار کی ہے فلسطین پہ, آؤٹ آف پرنسپل اینڈ آلسو آؤٹ آف اٹس کشمیر کنسیڈریشن. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں حکومت کی طرف سے وہ درست تھیں اور درست ہیں, لیکن میرا خیال ہے تھوڑی اور تکڑی ہونی چاہیے, جو کہ آئندہ دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنی تکڑی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. پھر یہ کہ میں تو کافی دنوں سے یہ کہہ رہی تھی, ٹویٹ بھی کر رہی تھی کہ پاکستان کو اناؤنس کرنا چاہیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس فار پیلسٹینینز ان غازہ. تو وہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے فائنلی اناؤنسمنٹ کر دی ہے, اور یو این ایجنسیز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جس سے کہ وہ اسسٹنس جب بھی پاسبل ہوگی جائے گی. پھر یہ کہ او آئی سی میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے. ڈاکٹر صاحب یہ شریف کی بات کہہ رہا ہوں, یہ ظاہر ہے یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس دے دینا بالکل وہ ہے, آپ شروع سے لکھ بھی رہی ہیں, کہہ بھی رہی ہیں, ٹویٹ بھی کر رہی ہیں کہ ہمارا پرو ایکٹیو رول ہونا چاہیے. میں اس پہ یہ چاہوں گا کہ فار ایگزامپل 70s کے اندر جب یہ آئل کرائسس آیا تو پاکستان کا ایک بھٹو صاحب کے دور میں بڑا کلیدی رول تھا اس کے اندر. ہم بالکل ایک سینٹرل پوزیشن میں تھے جب یہاں پہ سمٹ کروایا گیا, اور اس کے بعد بھی اس وقت ہم نیوکلیئر کنٹری بھی نہیں تھے. اب ہم ٹھیک ہے ہمارے بڑے ڈومیسٹک سچویشن خراب ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, پر بہرحال ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں, بڑی کنٹری ہیں پاکستان. تو ہم کہیں نظر نہیں آ رہے کہ کہیں کوئی پرو ایکٹیو رول کرتے ہوئے کہ ادھر بات کریں ادھر بات کریں. تو کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر کہ جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہ سچویشن ماضی کی, وہ کمپیریزن بالکل درست ہے, لیکن اس کی ایک وجہ ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو تو الیکٹڈ لیڈر تھا نا, اس وقت تو پاکستان کا کوئی الیکٹڈ لیڈر ہے ہی نہیں جس کا وہ اسٹیچر ہو, جس کو لوگ سیریسلی لیں, جو کہ اور عرب ملکوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے دورے بھی کر کے کسی قسم کی شٹل ڈپلومیسی کر کے ایک پاکستان کا رول کارو آؤٹ کریں. تو وہ تو مجھے نظر نہیں آتا. دیکھیں جب تک ہمارے انتخابات نہیں ہوں گے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی تو اس طرح کی لیڈرشپ میں نہیں سمجھتی پاکستان لے سکتا ہے اس وقت. لیکن یہ ضرور پاکستان اس وقت کر سکتا ہے اور حکومت کر سکتی ہے کہ ذرا زیادہ پرومیننٹ رول پلے کرے, اور جو کی کنٹریز ہیں
جن کا واقعی اس پہ کلیدی رول ہوگا اور ہے, ان کے ساتھ کم از کم وی شوڈ بی سین ٹو بی کنسلٹنگ دیم اینڈ بینگ ان کنسلٹیشن ود دیم. وہ نہیں نظر آ رہا. لیکن دیکھتے ہیں کہ آج OIC کی میٹنگ جو تھی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہاں بھی ہمارے انٹرم وزیر خارجہ تو موجود ہیں, تو لیٹس سی کہ واٹ کمز آؤٹ آف دیٹ. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بڑی یہ بدقسمتی ہے کہ اتنے امپورٹنٹ وقت کے اندر, جبکہ پورے دنیا کی, خطے کی چھوڑے پوری دنیا کی سیاست بدلنے جا رہی ہے, اور ہم ڈائریکٹلی اس لیے بھی انوالوڈ ہیں کہ پہلے اس سے پہلے جو جھکاؤ تھا سارا مڈل ایسٹ میں ہمارے, وہ دن بدن وہ انفلوئنس کم ہوتا جا رہا تھا. یہ انڈیا کا یورپ کے ساتھ مڈل ایسٹ کے تھرو کوریڈور شروع ہو گیا ہوا تھا, اور بہت زیادہ انڈیا کا جھکاؤ تھا, اور امریکہ کا بہت زیادہ رول بڑھ گیا ہوا تھا, اسرائیل کا. تو ہم اس کیمپ سے سارے سے آؤٹ تھے. مگر اس کے بعد جو ہے امریکہ کے اس رویے کے بعد ایک اپرچونٹی تو ہے کہ وہاں پہ تمام ایک ری تھنک چل رہا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر, جس کے اندر اس اپرچونٹی کو ہم اگر یہ جس طرح اگر یہ ہماری لیجیٹیمیٹ قسم کی یہاں الیکٹڈ اسٹرانگ گورنمنٹ ہوتی تو زیادہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. ہاں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر, بیکاز جس کو آپ ری تھنک کہہ رہے ہیں, واقعی ساری جیو پولیٹیکل جو شفٹ آیا ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں, اس کا پوری طرح سے تجزیہ کرنا, اور پھر اس کے مطابق پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ری فریم کر کے, ری انوینٹ کر کے اف یو لائک آگے جانا. مگر وہی والی بات ہے کہ انلیس پاکستان ہیز اے اسٹرانگ الیکٹڈ گورنمنٹ, میں نہیں دیکھتی یہ ہوتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے جو, میں چاہوں گا کچھ ذرا لیبریٹ کر دیں. آپ نے کہا کہ جی یہ خطے کے اندر جو ہے جنگ یہ بڑھ سکتی ہے, اور کلیئرلی جو ایران نے خاص طور پہ بڑی اسٹرانگ قسم کی وہ جو اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے کہ وہ باہر نہیں رہ سکتے اس سے. پھر حزب اللہ کا جو فیکٹر ہے, تو اس کے علاوہ بھی یہ باقی اسلامی ممالک بھی جو ہے ابھی تک تو ابھی بھی سیف کھیل رہے ہیں کہ جی زیادہ یہ ہوا ہے کہ میٹنگ کینسل کی ہیں, مذمتیں کی ہیں. مگر یہ ایک سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے کہ جس کے اندر زیادہ یہ تمام ملکوں میں یہ بڑی جنگ ہو جائے. مجھے نہیں نظر آتا بڑی جنگ. خطرہ ہے لیکن مجھے نہیں آتا نظر, اس لیے کہ اس وقت کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا بڑی جنگ میں یہ ساری چیز تبدیل ہونا, بیکاز وہ بھی پھر وہ فوکس پھر فلسطین سے ہٹ جائے گی, وہ پھر ان ملکوں پہ بھی آ جائے گی جن کے مختلف انٹرسٹ بھی ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت, بلکہ جو سفارتی کوششیں ہو بھی رہی ہیں کسی حد تک ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس قسم کی ریجنلائزیشن نہ ہو کانفلکٹ کی, اور وہ محدود رہے. لیکن دیکھیں, سفارتی طور پہ دباؤ تو ڈال سکتے ہیں نا ایکشن سے, اور میرا خیال ہے فوکس اسی پہ ہونا چاہیے, ناٹ ملٹری آپشن لیکن ڈپلومیٹک آپشن, جس سے کہ امریکہ پہ اتنا دباؤ ڈالا جائے مسلم دنیا کی طرف سے, مسلم ممالک کی طرف سے, کہ وہ اپنی پالیسی کو مجبور ہو جائے تبدیل کرنے کے لیے, اور وہ ایک فیئر قسم کی پالیسی اپنائے. تو پرپز تو اس وقت یہی ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے کسی حد تک ہے بھی, اس لیے کہ ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے, اور وہ ہے امریکہ. تو سارا گیم جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کو اتنا پریشر ڈالا جائے. دیکھیں, عرب ملک خود بھی دیر انڈر پریشر, وہ دیر انڈر پریشر فرام دیئر اون پبلک. آپ دیکھ رہے ہیں آج میں دیکھ رہی تھی الجزیرہ پہ, کوئی ایسے ملک نہیں ہے مسلمان دنیا میں جہاں ڈیمونسٹریشن نہیں ہو رہی, پروٹیسٹ نہیں ہو رہے, اور مڈل ایسٹ میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس سے دیکھیں دباؤ تو بڑھ رہا ہے نا ان کی حکومتوں پہ. تو جو حکومتیں وہاں پر ہیں جو اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں بھی لینا چاہتی, they are being forced into taking a strong position. So the question is کہ آیا مسلم کنٹریز جو ہیں وہ یونیفائڈ اپروچ کو یہ اڈاپٹ کر سکتی ہیں, آر دی یونائٹیڈ, اور کوئی کلیکٹیو ایکشن پہ آمادہ ہو سکتی ہیں, کین دے گیٹ اگریمنٹ آن دیٹ. آئی تھنک وہ بہت بڑا کوشچن ہے جس کا ابھی تک ہمیں جواب نہیں آیا.
ڈاکٹر صاحب ایک تھیوری ہے یہ کہ اسرائیل نے جب بھی کمپرومائز کیا ہے یا واپس علاقے کیے ہیں، بیک ٹریک کیا ہے، وہ اسی وقت کیا ہے جب اس کو وہاں پہ زمینی حقائق بدلے ہیں. فار ایگزامپل جو 73 کی جنگ کے اندر جو ان کو پینٹی لگی تھی، تو اس کے بعد پھر یہ کیمپ ڈیوڈ اور ایجپٹ وغیرہ کے ساتھ یہ کمپرومائز کیے. پھر 2005 میں جو اس وقت چھوڑا ویسٹ بینک سے نکلے جب وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. اسی طرح ہی حزب اللہ کے ساتھ لیبنان سے بھی وہ اس وقت نکلے جب وہاں بھی بہت زیادہ مشکلات آئیں. تو اس وقت جو جس قسم کا ایک بڑی ان ایکسپیکٹڈ قسم کا یہ جو ایک ریوولٹ ہوا ہے، اور یہ تو ایک قسم کا اس طرح کا تو کوئی امید ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ہٹ درمی والی پالیسی پہ رہے گا، یا اس کے بعد سے وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی یہ ساری تمام جو پالیسی کو تبدیل کر سکیں؟ دیکھیے سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق بھی ہیں، لیکن انٹرنیشنل اوپینین پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین کیا بنتی ہے اور کیا پریشر آتا ہے. اس انٹرنیشنل اوپینین میں ظاہر ہے امریکہ کا جو موقف ہوگا وہ بہت اہم ہوگا، بیکاز اسرائیل ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ، اور تو کسی پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا جس طرح سے وہ امریکہ پہ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک سے زیادہ فیکٹر ہے جس سے کہ سچویشن جو ہے وہ اس طرف جا سکتی ہے کہ اسرائیل مجبور ہو جائے ٹو کنسیڈ، مگر ابھی تک مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی فی الحال. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس قسم کی ہم نے اب انٹرنیشنل اوپینین کو شفٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان فیور آف پیلسٹائن، وہ شاید پہلے نہ ہوا ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، بڑی تھاٹ پرووکنگ آپ نے باتیں کی. بہت شکریہ. ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے ورنہ میں بریک نہیں، اس کے بعد تو ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ گھوم پھر کے سب سے بڑا فیکٹر تو جو ہے کہ وہ امریکہ ہی ہے. ایک تو امریکہ کیونکہ ابھی بھی سب سے بڑی سپر پاور ہے، دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ انفلوئنس اسرائیل کے اوپر ہے. وہ $4 بلین کی تقریباً سالانہ ان کو ایڈ دیتے ہیں اور ان کا کہنا میٹر کرتا ہے. تو اگر وہ، اور یہاں پہ ایک اور چیز جو بیچ میں ایک فیکٹر آ جاتا ہے، وہ امریکہ کے صدر کے صدارتی الیکشن بھی آنے والے ہیں. تو ان کو ڈومیسٹک اپنا بھی دیکھنا ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کی یہ جو اگر پبلک اوپینین سے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے بدلتا رہے گا، تو وہ اتنا لمبا یہ گیم نہیں جائے گا. یہ میرا حال دنوں میں اور ہفتوں میں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے یا بیک ٹریک کرنا پڑے گا. تو کیونکہ آگے جانے میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کسی کا بھی بلا نظر نہیں آتا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں بریک کی طرف چل رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے ہم پاکستان کی پولیٹکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، پھر چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی درخواستیں ہوں، یا پھر نگران وفاقی حکومت اپنے مینڈیٹ کے حساب سے کام کر رہی ہے یا متجاوز ہے، اس کے اوپر ہم بریک سے واپس آ کے بات کرنے جا رہے ہیں. قانونی معاملات کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی سیاست کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی سیاست سڑکوں پہ کم، عدالتوں کے اندر اس وقت میں زیادہ نظر آ رہی جتنے وہاں پہ کیسز ہیں. آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے، میں اس معاملے میں غلط نہیں ہوں. جس بھی بندے کو اینٹ اٹھا لے نیچے سے جو آدمی نکلے گا وہ عدالت کے اندر کیس بھگت رہا ہوگا. پاکستان میں صرف آپ کی درستی کر دوں کہ سیاست اور عدالت جو ہے نا، یہ اب ایک ہی چیز کا نام ہو گیا ہے. یہ دونوں چیزیں اب یہ لازم ملزوم ہو گئی ہیں کہ ساری سیاست عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور ساری عدالتیں جو ہیں ان کی قانون سازیاں اور سارے معاملات ان کی ساری سیاست کے اوپر ڈیپینڈ کی، وہاں بھی فری سیاست ہو رہی ہوتی ہے. سو ابھی کیونکہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس وقت کیونکہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ یہ فلسطین کے کو فالو کر رہے ہیں، وہاں جس قسم کا ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے، اور جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ بچوں کے ساتھ اور یہ امیجز جو چل رہے ہیں، ہم اپنی اس میں بسے میں. اور پاکستان کی سیاست کا اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کس کو آنا ہے، اور یہ ابھی نہیں پتا کہ ان کو آگے کیا گرفتار کیا جائے گا
یا ان کو یہاں پہ پروٹیکٹڈ بیل ملے گی اور پھر ان کے ساتھ کیا گل باشی ہوگی اور وہ مینار پاکستان جائیں گے، دادر دربار جائیں گے، کیا ہوگا؟ سو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ہائپ بنا بھی دی گئی ہوئی ہے کہ جس طریقے کے استقبال کا وہ بتایا گیا ہے کہ موٹر سائیکلیں ملیں گی، بریانیاں ملیں گی، تو وہ اگر نہیں ہوتا تو بہت زیادہ جنت کی ٹکٹ تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ جنت کی ٹکٹ ہوگی، ثواب ملے گا، آج نئی ایک ایڈیشن کر دی ہے، تو وہ سارے کا سارا غبارے میں سے اگر کسی نے وہ یوں کر کے چھوٹی سی پین لگا دی نا تو ایک دم ہوا نکل جائے گی۔ سو نظریں ساری عدالت میں، عدالت کے اندر جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، وہ تفصیل وہاں بتائیں گے وہاں کیا ہوا۔ میں صرف کوئکلی اس میں یہ کر دوں کہ یہ ٹیک اپ کر لی گئی، ٹیک اپ کرنا ہی جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کا عام تاثر تھا کہ جناب اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کنوکٹڈ آدمی کو پروٹیکٹڈ بیل مل سکے، تو شاید عدالت جو ہے 10 منٹ میں ہی سن کے فارغ کر دے گی کہ جناب اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں اور لوگ یہ اس کی پہلے جو نظیریں دیتے ہیں، ایک یہ کہ ترمین اللہ صاحب کا جو ہے وہ اس طرح کی آبزرویشنز ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا جی بائیو میٹرک ہونا بڑا ضروری ہے، جب تک ملزم خود نہ آئے اور بائیو میٹرک نہ کرے تو وکیل ان کے بہاف پہ پروٹیکٹر بیل کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے۔ بائیو میٹرک انگوٹھے کا نشان پہلے بڑا ضروری ہے، اور یاد رہے کہ حال ہی میں عمران خان کا جو کیس تھا جہاں سے ان کی گرفتاری ہوئی، اس وقت بھی انہوں نے یہ اپیل لی تھی کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، میرے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہے، میرا یہاں پہ آنا جو ہے مجھے اس سے استثناء دی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، بائیو میٹرک لازمی ہے، اور وہ بلائے گئے اور پھر سب کو پتا کہ وہ ان کی گرفتاری بھی ہوئی۔ پھر ایک جسٹس آصف کھوسہ کی ایک جو ہے ایک فیصلے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے لے ڈاؤن کیے ہوئے رولز کہ سرنڈر جو ہے عدالت کے پاس نہیں کیا جا سکتا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ سرنڈر کرنے کے لیے آپ پولیس کو سرنڈر کریں گے، پھر پولیس بعد میں آپ کو جو لائے گی عدالت میں، یعنی اگر وہ جمعے کو آتے ہیں تو وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہیں گے، اور پھر وہ اگر نیکسٹ ٹائم جب پیر کو عدالت کھلے گی تو اس وقت وہ ان کو لے کے آئے گی، اور کنوکٹڈ ہیں اصولی طور پہ ویسے سابق وزیر اعظم کا خیال کرتے ہوئے کر لیں تو کر لیں، مگر وہ اب مجرم کو جو ہے ہتھ کڑی میں لانے کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان نارمل سرکمسٹانسز، مگر یہاں نارمل سرکمسٹانسز ہے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں پہ مزید ایک یہ ہے کہ یہ انٹرٹین جس طریقے سے کر لی گئی ہے، اور ایک اس لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل اس کی گراؤنڈ ہے کہ وہ پہلے اپنی ضمانت سے بھاگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹامپ پیپر کے اوپر 100 روپے کا غالباً یہ لکھ کے ان کے بھائی نے دیا تھا، 50 یا 100 روپے کا، کہ جناب یہ اگر نہ آئے واپس تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو وہ اپنی اس پچھلی دفعہ جو ہائی کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کو ضمانت دے کے اس کے باوجود 4 سال رہے، اور اب جو پلی انہوں نے لی ہوئی ہے وہ لی ہوئی ہے کہ وہ مذاق ہے، مذاق خیز ہے کہ جی میڈیکل گراؤنڈز پہ کہ جی وہ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ 4 سال سے لوگ پاکستان کے تمام عوام ان کو دیکھ رہے تھے، وہ برگر کھا رہے تھے، کڑھائیاں کھا رہے تھے، مل رہے تھے، سیریں کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کے بعد جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھائے جاتے تھے، یہاں پہ ایڈریس بھی کرتے رہے ہیں جلسوں کو۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی ان کی تو اتنی طبیعت خراب تھی کہ وہ تو بالکل آ ہی نہیں سکتے۔ تو میں چاہوں گا جو آج عدالت کے اندر سین تھا، ثاقب سے جاننا چاہیں گے، ثاقب ذرا ایکسپلین کریں کہ آج وہاں پہ کیا ہوا۔ جی امن متین صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ سپریم کورٹ کے جو آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں سابق چیف جسٹس، ان کا فیصلہ موجود ہے، تو اس طرح ایک اور ریسنٹ پاسٹ میں ایک جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جو وکیل تھے، وہ آفس بیرر تھے، تو ان کا معاملہ یہ آیا تھا، تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی کہ آپ نے پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا معاملہ جو ہے کسی عدالت میں ٹیک اپ ہو سکتا ہے۔ تو آج کی جو وہ بار کے غالباً آفس بیرر تھے، پنجاب بار کے تھے، اور باہر کے لوگ گئے تھے جن کی بار کے وکلاء کا
وہ پھر بھی ایک خیال کیا جاتا ہے، وہ زیادہ محترم ہوتے ہیں کئی دفعہ، تو اس کو بھی انہوں نے کہا نہیں سرنڈر کرنا ہے. جی پلیز جاری رکھیے. بالکل. تو آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس کا سب سے اہم جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو نیب کے پراسیکیوٹر ہیں، نیب کو کافی ایکٹیو ہم نے دیکھا ہے، کافی جو ہے وہ کیونکہ نیب کے پراسیکیوٹر 1 بجے پہنچے ہیں اور جو نواز شریف ہیں ان کی پٹیشن 1:10 پر ان کے وکلا لے کر پہنچے تھے اور نیب پراسیکیوٹر جو ہے کمرے عدالت میں موجود تھے. سب سے پہلے تو جو امجد پرویز صاحب تھے انہوں نے اپنا کیس بیان کیا کہ ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پروٹیکشن دیں، مختلف عدالتی جو فیصلے کے ان کا حوالے دیے. لیکن جب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے پوچھا کہ اس پر تو نیب کو ہمیں نوٹس کرنا پڑے گا، تو یہاں پہ کوئی ہے نیب والا؟ تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب جو ہے وہ اٹھے وہاں سے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، آئے روسٹرم پہ اور انہوں نے بات کرنا شروع کی اور عدالت کو کہا کہ جو عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو عدالت نے سوچا کہ شاید یہ پرسنل کیپیسٹی میں کہہ رہے ہوں کیونکہ انہوں نے کہا جی میں تو ویسے آبزرو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی انسٹرکشنز ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل انسٹرکشنز ہیں مجھے، نیب کے بطور ادارہ ہدایات ہیں باقاعدہ کہ نواز شریف صاحب اگر آنا چاہتے ہیں ایئرپورٹ پہ، سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، عدالت آنا چاہتے ہیں، تو نیب کو بطور ادارہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی اور جو نیب پراسیکیوٹر جو پیش ہوئے ان کی بات میں کنٹراڈکشن آ گئی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں تو آبزرو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب روسٹرم پہ آئے تو انہوں نے کہا تو یہ تو میں ایگری کرتا ہوں. تو اس پر جب انہوں نے یہ بات کی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھوڑے سے برہم ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کل کہیں گے کہ یہ ساری اپیلیں جو ہے کردم قرار دے دیں، پھر آپ کریں آرگومنٹ شروع کر دیں اور بات پوچھ لیں چیئرمین نیب سے اور اس کو آگے بڑھا دیں. تو تھوڑا سا برہمی کا اظہار اس لیے کیا کہ ساتھ بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ ہم آج ہی اپیل کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہی کر لیتے ہیں. جی بالکل. کافی غصہ بھی تھا اور طنز بھی تھی. غصہ بھی تھا، طنز بھی تھی. اور اس طرح ہوتا نہیں ہے کوئی بھی ادارہ، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، نیب ہو، جس کے جو پراسیکیوٹ کر رہی ہے جو ایجنسی، تو وہ اس قسم کے بیانات عمومی طور پر نہیں دیتے ہوتے. لیکن بہت پرو ایکٹیو تھی نیب جو ہے آج، اور انہوں نے بیان دیا اور پھر اس کے بعد جو چیف جسٹس سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیب کو نوٹس کرتے ہیں، کل ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو اب کل کی جو سچویشن بظاہر لگ رہی ہے کہ نیب نے جو نیب کے جو یہ ایون فیلڈ ریفرنس میں پراسیکیوٹر تھے، ابھی بھی پراسیکیوٹر ہیں، تو نیب کے ایک نمائندے نے جو بیان دیا ہے اب نیب اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اٹ مین کہ کل بھی نیب کا یہی سٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے ہوگا اور عدالت بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر اگر نیب اس کی مخالفت کرتا، یہ ہوتا کہ نیب اگر عدالت ان کو جو ہے وہ حفاظتی ضمانت دیتی تو اس کو چیلنج کرنے کا سوچتا یا کوئی ایسی کی سچویشن بنی. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. بالکل ایک پیج پہ جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں اور نیب کے پراسیکیوٹر ایک پیج پہ ہیں، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس ایک پیج کی وجہ سے ان کو جو پروٹیکشن ہے وہ مل جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. پہ تاشا سوالات اس کے اوپر ہیں، مگر چونکہ یہ فیصلہ کل عدالت نے آنا ہے اور ہم کوئی ایک سب جوڈس معاملے کے اوپر اوپینین نہیں دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ الزام لگے. بس ساروں کی ایک ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اور ہر ایک کی اس کے اوپر نگاہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک جو بھی فیصلہ آتا ہے یہ ایک نظیر بنے گی اور اس سے پہلے کوئی پروٹیکٹڈ بیل کی اس طرح کی نظیر ملی نہیں ہے آج تک. تو یہ جو سزا یافتہ ہیں، جو سزا یافتہ کنوکٹڈ ہے. اور آج یہ پلی کے اندر یہ کہا گیا جی پہلے بھی لوگوں کو ملتی رہی ہیں، پہلے جتنوں کو شرجیل میمن کا حوالہ دیا گیا اور حوالے دیے گئے، وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ ان کے انڈر ٹرائل ملزمان تھے، کنوکٹڈ آدمی اس میں سے آج تک پہلے کوئی نظیر نہیں ہے. اب میں آ جاتا ہوں دوسرے ایشو کے اوپر. ایک اور جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا کل ٹیک اپ کیا جا رہا ہے وہ ہے ون ہو شال ناٹ بی نیمڈ، جو ہے ملک ریاض صاحب کا نام لیتے ہوئے پاکستان کے میڈیا کے اندر جو ہے ہمارے اینکرز کے، ٹیلی ویژن چینلز کے، زیادہ تر کے سب کی نہیں میں بات کرتا، وہ جو ہے نا دل دہل جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اس کو ہمیشہ یہ ٹیک اپ کیا ہے اور اب چونکہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہا ہے، ان کی طرف سے ایک اپیل آئی ہے کہ ان کو جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا تھا کراچی بحریہ کے حوالے سے.
اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لینڈ لے کے دادو کے اندر ایک زمین خریدی تھی ملک ریاض صاحب نے، اور اس کے بدلے میں وہ ایک بڑی سکینڈلس طریقے سے کراچی کے اندر جو ہے متبادل زمین لی گئی اور بڑے سکینڈلس طریقے سے وہ پھر ایکوائر کی گئی ہے. ظاہر اس وقت جو ہے سندھ گورنمنٹ بھی شامل تھی، اور وہ اس کے بعد وہ کیس چلا. اس کے بعد جسٹس اعجاز افضل صاحب سے، میں ناظرین کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ ایک اسٹیٹ میں ایک جو ہے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا. فیصلے میں صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو جرمانہ کرنا چاہیے، یہ بالکل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ساتھ میں یہ بھی فیصلے کے اندر تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹوٹلی غیر قانونی طور پہ سندھ گورنمنٹ کے اندر اور جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر یہ ان کو جس طریقے سے زمین دی گئی ہے، ان کے خلاف بھی سزا جو ہے ایکشن ہونا چاہیے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ 4-5 سال میں آج تک جو ہے 5 سال میں یہ 2018 کا فیصلہ ہے، آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی، کوئی انکوائری کی بھی کبھی اطلاع نہیں آئی. مگر اس کے بعد ایک جسٹس عظمت شیخ کی ذمہ لگایا گیا، ایک کمیشن بنا کہ جناب آپ تعین کریں. تو 460 ارب روپے کیے گئے تھے. اب 460 ارب روپے کی انہوں نے بڑی کنسیشن دی گئی تھی ان کو کہ 7 سال میں دینے تھے، اور مطلب یہ کہ 7 سال میں جس طریقے سے 5 سال ہو گئے اس بات کو، تو پراپرٹی کے جو ریٹ جا چکے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. اور میں اس کو بہت زیادہ کیونکہ کور کرتا رہوں، میں لوگوں کو یاد کرا دوں کہ اس وقت عظمت شیخ صاحب پہ، جج صاحب پہ بڑے سوالات کیے گئے تھے، تنقید کی گئی تھی کہ یہ 460 ارب روپے کم ہیں. وہ اس لیے کہ نیب نے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی کہ ان کے پاس جو ڈپازٹس ہیں، جو لوگوں نے پیسے اس زمانے میں دے دیے ہیں، وہ 2000 ارب روپے کے ہیں. تو یہ 460 ارب روپے کے اندر جو ہے پھر بھی یہ بہت زیادہ، یہ اگر ان کا پیسہ لگا لیا جائے کہ 500 ارب روپے لگ بھی جائے گا ڈیولپمنٹ پہ، تو یہ 500-700 ہزار ارب روپیہ پھر بھی ان کا اس زمانے میں بچتا تھا. اب یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے چند قسطیں دی اور جو ہے قسطیں بعد میں رک گئی، اور اب انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جناب ہم جو ہے نا پیسہ نہیں دینا چاہتے، اس کے اوپر ہماری اس کے اندر دیکھیں. ایک تو آف کورس جو ہے یہ کوشچن ہے لیگل کہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا ہے، پرانی 5 سال پرانی بات ہے، تو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو وہ دوبارہ وہ ری ڈو کریں گے. وہ تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ کیسے یہ کیا جائے گا. مگر جو پلی ہے، پلی کے اندر انہوں نے، ملک ریاض صاحب نے بڑا حوصلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو گراؤنڈ لی ہے، انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ مجھے تو 16,000 ایکڑ تھی میری، اور مجھے 460 ارب روپے کا آپ نے جرمانہ ٹھوک دیا، جبکہ ڈی ایچ اے انہوں نے ان کو 19,000 روپے جو ہے ایکڑ دی گئی، اور ان کو جو ہے ٹوٹل 1 لاکھ روپے ایکڑ پڑا، جبکہ میرا 2 کروڑ اور 72 لاکھ روپے پر ایکڑ کے حساب سے مجھے چارج کیا گیا ہے. تو مجھے ان کو 2 ارب روپے میں جان تقریباً چھٹ گئی، اور مجھے 460 ارب روپے کا جرمانہ ہے. تو یہ اس کے باوجود انہوں نے جو ہے یہ پوائنٹ جو کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں بڑے حوصلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی میری تو چھوڑیں، یہ ڈی ایچ اے کا کو ٹرائل پہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. تو میں کوئکلی اب آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کے ثاقب کوئکلی کہ اس کی کیا آپ گنجائش دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بینچ ہے جو امپلیمنٹ کروا رہا ہے. اس میں 2-3 مختلف ایشوز جو ہے وہ آج سامنے آئے. 190 جو پاؤنڈ والا معاملہ ہے، ملین پاؤنڈ، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا معاملہ اور القادر ٹرسٹ، اور وہ بھی ہے کہ جو رقم یو کے سے یہاں پہ آئی، اس سے متعلق بھی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے وکیل نے کہا، جو ملک ریاض ہے ان کے وکیل نے کہا کہ ایک معاہدہ جو ہے، میں نے سنا تھا کہ شاید رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں کہ کوئی معاہدہ تھا، تو انہوں نے کہا معاہدہ ہے تو پھر معاہدے کی کاپی سامنے لے آئیں. اس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 190 بلین والا پاؤنڈ کا والا بھی جو قصہ ہے وہ بھی کھل سکتا ہے. اس کے اندر جو القادر ٹرسٹ کیس بنا دیا گیا ہوا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے اوپر، مگر پچھلی گورنمنٹ نے وہ پیسہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ٹرانسفر کیا جا سکتا، وہ نہیں کیا. مگر چونکہ وہ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے سپریم کورٹ کے، تو وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں اس معاملے کو بھی. کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر کیونکہ نیب میں معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ الگ پتہ نہیں اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھے گی۔ اس کے علاوہ بھی جو کہ یہ جو رقم آئی ہے یہ کیسے لگے گی، مطلب اس کا سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ پیسہ جو ایکسچیکر کا پیسہ ہے واپس کریں، کر کیسے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ سپریم ہے، یہ مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ الگ الگ وہ ایک سیپریٹ بحث ہے، مگر وہ سپریم کورٹ کا اختیار تو سپریم ہے اس کے اندر۔ بالکل سپریم کورٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ تو جو ادارے ہیں وہی دیکھیں ان کو، سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ یہ اس قسم کے پیسے کو نہیں، اس کا کسٹوڈین سپریم کورٹ ہے، یہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر رہے تھے۔ جب یہ ٹیک اپ ہوگا تو اس کی لیگیلٹی پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ بالکل جی بالکل، اس کی لیگیلٹی پہ ڈسکشن جو ہے بظاہر ہوگی، اور وہ جو ڈی ایچ اے والی بات آپ نے کی اس میں بھی سپریم کورٹ جو بحریہ کی جانب سے کی گئی، سپریم کورٹ اس میں نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی کرنا ہے تو وہ الگ سے آپ درخواست دے سکتے ہیں، یہ میٹر ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آپ کے ساتھ کیسا جو ہے وہ رویہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ رکھا گیا۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ثاقب بشیر صاحب، بہت معذرت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو زحمت دیں گے۔ اور درمیان میں عامر صاحب ہمارا ایک مینڈیٹ والا سوال وہیں پہ رہ گیا، اگر آپ اس کا کرسپی سا جواب دے تو پھر میں کلوزنگ کی طرف چلی جاؤں گی کہ نگران حکومت کا مینڈیٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا اپیلیں دائر کرنے کا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے۔ یہ اپیل مینڈیٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے نیب کے کیس حوالے سے، تو یہ میں نے نہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔